Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. I am Professor Sadin Nadeem from Gujranwala, Pakistan. In this video, we are going to learn about the important reading points and summary of Goodbye Mr. Chips, chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, इसके जो मेन रीडिंग पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आगे भी कुछ मौजूद हैं इसी पेज पर, तो इनके बारे में आज हम देखते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इन्हीं पॉइंट्स में से आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इन पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप एक जो थॉरोली समरी है उसको आप जान पाएंगे कि चैप्टर नंबर 3 जो है मिस्टर चिप्स का, इसमें क्या कहा गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें ये बयान किया गया है कि मिस्टर चिप्स को मिसिस विकेट के घर में जो एक कमरा मिला था वो कमरा कैसा था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सनी, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। याद रखें, ये 3 वर्ड्स याद रख लें इसके कमरे के बारे में। ये 3 खूबियाँ थीं कि ये रोशन था, आरामदेह था और इजी टू अप्रोच था। याद रखिए, इसका ये जो कमरा था, ये इसका जो स्कूल था ब्रोकफील्ड, उसके बिल्कुल फ्रंट पे ये मौजूद था, तो इसलिए ये इजी टू अप्रोच था। अगर हम मिसेस विकेट के घर की बात करें तो ये प्रिटेंशियस होने के साथ साथ ये अगली था। घर जो है ज़ाहरी तौर पे ये खूबसूरत नहीं था, लेकिन मिस्टर चिप्स के लिए ये कोई मसला नहीं था। उसके लिए जो उसका रूम था वही सारी कायनात था। और सबसे बड़ी सहूलत ये था कि मिस्टर चिप्स का जो कमरा है वो ब्रोकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने था। नंबर 2 पॉइंट जो बयान किया जाता है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, वो ये है कि चिप्स अक्सर जो है चिप्स विजिटेड प्ले ग्राउंड, और ये प्ले ग्राउंड में चला जाता, यानी शाम के वक्त, दोपहर के वक्त वहाँ पे बॉयज़ खेलते, तो ये बहुत ज़्यादा शौकीन होता इस चीज़ का। फॉन्ड का मीनिंग होता है शौकीन होना। ये बहुत ज़्यादा शौकीन था कि ये लड़कों के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को जान ले। ठीक है, लड़कों के बारे में मालूमात लेता और उनसे बैठकर ये तावील गुफ्तगू करता। भाई क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, तुम्हारी फैमिली में से कोई पहले भी शख्स यहाँ पर आके पढ़ता रहे। तो छोटे मोटे उनसे मजाक करता रहता और यूँ अपना ये जो वक्त है इसको स्पेंड करता। नंबर 3 पॉइंट जो है वो इसमें हमें ये बताया गया है कि टी पार्टी विद बॉयज़, लड़कों को, वो लड़के जो न्यू कमर्स होते और ब्रोकफील्ड के अंदर आके एडमिशन लेते, तो उन लड़कों को ये अक्सर बुलाया करता। ठीक है, और उनके साथ जो टी पार्टी है वो ये सेलिब्रेट किया करता। टी के साथ साथ केक, मक्खन में डूबी हुई रोटी जो है, क्रम्पेट्स, पिंक आइसिंग केक जो है, ये बच्चों को सर्व किया करता। तो याद रखें, मिस्टर चिप्स की एक खूबी थी कि जो भी लड़का इसके घर में आता तो ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल था, मेहमान नवाज था, और ये टी सर्व किया करता और साथ केक वगैरह दिया करता। नंबर 4 पॉइंट है हिज मेकिंग टी वाज इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड सिस्टम। हम कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से चाय बनाया करता था वो तरीका भी बड़ा मज़ेदार था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और अक्सर बॉयज़ तो ये कहा करते थे कि हम तो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरीके से जो चाय है ये बनाता है। ये कैडीज़ वर्ड लिखा है जी। कैडीज़ का मीनिंग होता है बॉक्सेस, यानी इलायची, चीनी, खुश्क दूध और इसी तरह पत्ती वगैरह जो छोटे छोटे डब्बे होते थे, इनको हम कैडीज़ कहते हैं। तो ये कैडीज़ से झुक कर जब स्पून के साथ डिफरेंट चीज़ें लेता, तो ये इसका जो हिज मेकिंग टी जो एक प्रोसेस था या सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नंबर 5 पॉइंट है चिप्स वे टू सेंड देम बैक। अच्छा, ये जब चाय पिला देता तो लड़कों को वापस भेजने का अंदाज़ भी बड़ा खूबसूरत था। ठीक है, बड़ा दिलचस्प ये मंज़र होता था। और ये अक्सर कहता, माय डियर बॉयज़ यू कैन नॉट स्टे हेयर मोर, आप यहाँ पर अब मज़ीद नहीं ठहर सकते। खुद उठता, खुद दरवाज़ा खोलता, बच्चों को बाहर जाने का इशारा करता। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बड़े खुश होते हैं कि ये जो मिस्टर चिप्स है ये हमें अलविदा करने का जो इसका अंदाज़ है वो भी बड़ा खूबसूरत है।
بوائز ٹی پینے کے بعد جب اس کے گھر سے جاتے تو کومنٹس پاس کرتے، وہ کیا کہتے؟ اولڈ بوائے، یعنی بوڑھا تو ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی لڑکوں جیسا جوش جذبہ، اور جو اس کا کنورزیشن ہے، جو اس کی ڈسکشن ہے، ٹاکنگ سٹائل ہے، وہ ابھی بھی لڑکوں جیسا ہے اور اس کے جذبات بھی ابھی جوان ہیں۔ پھر اس کو کہا کرتے جولی بوائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہنس مکھڑا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ مذاق کرتا ہو چھوٹے موٹے اور اسی طرح باتوں کے درمیان مسکراتا ہو، اس کو جولی بوائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوش رہنے والا۔ پوائنٹ نمبر 7 میں ہم اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ برینکسم یہ ایک لڑکا ہے جو کہ بروک فیلڈ کے اندر پڑھنے آیا ہے۔ مسٹر چپس مسز وکٹ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ برینکسم ہمارے بروک فیلڈ کے اندر آیا ہے، تمہیں یاد ہے؟ اس کا ایک انکل تھا جس کا نام ہے کالنگ ووڈ، یہ ہمارے پاس پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر باتوں باتوں میں مسٹر چپس جو ہے یہ مسز وکٹ کو بتاتا ہے کہ یہ وہی کالنگ ووڈ ہے جس کو میں نے ایک دفعہ پنش بھی کیا تھا، سزا دی تھی، کیونکہ جمنیزیم کی جو چھت ہے، جمناسٹک ہال، اس کی چھت پہ یہ بچہ جو ہے کالنگ ووڈ جو ہے اب چونکہ بڑا ہو چکا ہے، میجر بن چکا ہے، تو مسٹر چپس یاد کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو میں نے جمناسٹک ہال کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے سزا دی تھی، یہ وہاں سے بال لینے کے لیے گیا تھا۔ سزا اس لیے دی کہ بچہ ابھی یہ چھوٹا تھا، تو اگر وہاں سے گر جاتا، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا یا گرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے ادارہ اور جو ٹیچرز ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، تو اس لیے کالنگ ووڈ کو اوپر والی چھت پہ چڑھنے سے منع کیا گیا اور سزا دی گئی۔ یہی جو کالنگ ووڈ ہے اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کالنگ ووڈ واز کلڈ ان ایجپٹ، مصر کے اندر یہ ایک جنگ کے درمیان مارا گیا، چونکہ یہ ایک فوجی تھا تو ایک جنگ میں مارا گیا۔ میجر کالنگ ووڈز بیہیویئر ود مسز وکٹ، چیپٹر نمبر 3 کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسز وکٹ کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ کیسا تھا۔ تو یاد رکھیں مسز وکٹ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نہیں تھا، یہ تھوڑا سا روڈ تھا ان کے ساتھ، لیکن مسز وکٹ کہتی ہیں کہ اس لڑکے نے کبھی بھی میرے ساتھ لڑائی نہ کی اور نہ ہی مجھے گالی گلوچ کیا، لیکن تھوڑا سا گستاخ تھا، نافرمان تھا۔ اسی چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس کے روم کے اندر کچھ تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ پہلی تصویر کی بات کرتے ہیں ایکروپولس سے۔ یاد رکھیے گا یونانی عمارتوں کا جو بلائی اوپر والا حصہ ہوتا تھا نا، تو اس کو ایکروپولس کہا جاتا ہے۔ یونان کے اکثر لوگ جو ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر عمارتیں بنانے کے شوقین تھے، تو اپنی عمارتوں کی تصویریں بناتے اور اپنے رومز کے اندر لگایا کرتے۔ تو مسٹر چپس نے بھی اپنے روم کے اندر ایکروپولس کی جو ایک پکچر ہے یہ لگائی۔ دوسری پکچر تھی فورم کی۔ فورم کہتے ہیں جی جرگے کو، عدالتی کارروائی کی جگہ، جو چوک چراہا ہوتا ہے، اس کی بھی تصویر مسٹر چپس کے روم میں لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں چیپٹر نمبر 3 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جن رائٹرز کو یہ پڑھا کرتا تھا ان میں سے 2 فیمس ہیں، ایک کا نام ہے زینوفن اور دوسرے کا نام ہے ورجل۔ یہ مشہور یونانی مصنفین ہیں۔ ورجل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روم کا رہنے والا تھا اور یہ بہت زیادہ فیمس رائٹر تھا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 14 پوائنٹ جو ہے چپس پینشن اینڈ ایکسپینسز، امپورٹنٹ کا کویسچن ہے، یہ اکثر بورڈ کے کویسچن پیپر میں بھی آ جاتا ہے کہ مسٹر چپس کی پینشن اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سارے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے ہوتے تھے، اینڈ ہی کوڈ پرچیز اینڈ بائی ایوری تھنگ واٹ ہی وانٹیڈ، جو چیز وہ چاہتا وہ خرید سکتا تھا، اور اس نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے تھے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، پوائنٹ نمبر 15 ہے روم آف مسٹر چپس فرنشڈ۔ اچھا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا جو روم ہے وہ کس طریقے سے فرنش کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں ایک بڑی سی ایزی چیئر تھی، رائٹنگ ڈیسک تھا، ٹھیک ہے، کارپیٹ ٹرکش کارپیٹ بچھا ہوا تھا، اور اسی طرح کچھ شیلفز تھیں، بک شیلفز جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح اس کا جو کمرہ تھا وہ بالکل سمپل تھا، اور ضروری جو فرنیچر ہے، چیزیں ہیں، وہ یہاں پر موجود تھیں۔ اس پوائنٹ کو جو اردو میں لکھا گیا اس کو ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہی ہیڈ کلاسیکل، ہسٹوریکل اینڈ ڈیٹیکٹیو ناولز ان ہز
روم. اس کے کمرے میں 3 قسم کی کتابیں تھیں جی. اس میں کلاسیکل کتابیں تھیں تاریخ کے حوالے سے، جس میں یونانی تاریخ تھی، لیٹن تھی، اور اسی طرح انگلش جو ہسٹری ہے وہ اس کی بھی کتابیں کچھ موجود تھیں، اور کچھ جاسوسی ناول بھی تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کتابیں پڑھنے کا عادی بھی تھا، لیکن یاد رکھیں سونے سے پہلے مشکل سے ہی ایک صفحہ پڑھ پاتا تو اس کو نیند آ جایا کرتی تھی. پوائنٹ نمبر جو 17 ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. کہتا ہے ہی انوائٹیڈ نیو ٹیچرز آن ٹی، اور ان کے ساتھ یہ گفتگو کرتا، گوسپ کرتا، ڈسکشن کرتا، اور ٹاکنگ یعنی لمبی چوڑی باتیں کیا کرتا. دوسروں کے بارے معلومات حاصل کرنے کا شوقین تھا. مسٹر چپس کی ایک یہ خوبی ہے کہ یہ جس شخص سے بھی ملتا تو اس کا نام پتہ، اس کا ڈریس، اس کا خاندان، اس کا ریلیشن بروک فیلڈ کے ساتھ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مسٹر چپس ان سے پوچھ لیا کرتا تھا. کامنٹس آف ٹیچرز اباؤٹ مسٹر چپس، اور یہ ٹیچر جب چائے پی کے جاتے تو مسٹر چپس کے بارے میں یہ کہا کرتے کوائٹ اے کریکٹر، کہ کتنا شاندار کریکٹر ہے، کتنا عظیم شخص ہے، جو بھی ایک دفعہ ملتا ہمیشہ چپس کو یاد رکھتا. ہمارا بھی کاش کریکٹر ایسا ہو جائے کہ جو لوگ بھی ہمیں ایک دفعہ ملے وہ ہمیں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہم سے دوبارہ ملنا چاہیں. 19 پوائنٹ ہے چیپٹر نمبر 3 کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، ایکٹیویٹیز آف مسٹر چپس آفٹر ریٹائرمنٹ وہ کیسی تھیں. تو یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ غلطی سے اوپر لکھا گیا. اس کی ایکٹیویٹیز یہ تھی کہ یہ پرانی یادوں کو ذہن میں لاتا، مہمانوں کو چائے پلایا کرتا تھا. جو بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری تھی اس کا جو ایڈیشن ہے ڈکشنری وغیرہ، اس کے اوپر یہ نظر ثانی کیا کرتا، وزٹرز کو ریسیو کرتا، ان کو چائے پلاتا. ٹھیک ہے، اور نئے آنے والے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر تو ان کے ساتھ انٹروڈکشن یہ لیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا. پوائنٹ نمبر 20 جو بیان کیا گیا ہے، پیپل تھاٹ ہی واز بیچلر. بروک فیلڈ کے اندر آنے والے نئے لڑکے اور ٹیچرز یہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ مسٹر چپس کی کبھی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ بیچلر ہے. تو یاد رکھیے گا، تو ہمیں اس چیپٹر کے آخری جو چھوٹا سا پیراگراف ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نو بروک فیلڈینس ڈو ناٹ نو اباؤٹ ہیز وائف کیتھرین. اب بروک فیلڈ کے اندر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسٹر چپس کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ شادی 2 سال رہی، اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. لیکن اب بروک فیلڈ میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کو کیتھرین یاد ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3 مسٹر چپس کا. اس کے امپورٹنٹ ریڈنگ پوائنٹس آپ کے سامنے اور سمری میں نے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور انہی پوائنٹس میں سے بہت سارے شارٹ کویسچن بن جائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. دوسروں کو بھی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک اچھی سی ویڈیو لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.